मज्जू सबसे आखिर में उतरा। बस घुर घुर करती हवा बंदर की तरफ चली गई। सीसा पिलाई पक्की मेटल रोड हवा बंदर के पास आकर बहुत चौड़ी हो गई थी और यहाँ पहुंचकर यूं लगता था जैसे बहुत लंबे सीमेंट के बने टेनिस लॉन आपस में जुड़ गए हैं। बस से उतरते ही मज्जू ने हवा बंदर की जानिब रुख करके अपनी घड़ी देखी। उस जगह को देखकर खुदा जाने क्यों उसे लाइलपुर का घंटा घर याद आ जाता था। हालांकि ना तो साख्त में कोई मुमासलत थी और ना ही बज़ाहिर माहौल की कोई ऐसी चीज़ थी जो एक दूसरे की याद दिलाए, लेकिन मज्जू उस नतीजे पर पहुंचा कि चूंकि दोनों एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ हैं, इसलिए एक को देख कर दूसरी की याद आती है। घड़ी में पूरे 3:04 हुए थे। अभी कल करीबन उसी वक्त वो कुवैत वालों के यहाँ पहुंचा था। कक्कू और रानी भाग कर चने वाले से चने खरीदने में मसरूफ़ हो गई और हबीब मिर्ज़ा उनके पास इसलिए खड़े थे कि पैसों की अदायगी के वक्त वो अपनी चाबकदस्ती दिखा सके। समंदर का यह हिस्सा मनोड़ा से बहुत मुख्तलिफ था। बहुत दूर से सुस्त रोज समंदर साहिल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता था। सड़क के उस किनारे जहां बसें, टैक्सी और रिक्शा वगैरह खड़े करने का इंतज़ाम था, वहां से लेकर साहिल के किनारे तक बदतरीन सीढ़ियों का एक सिलसिला जाता था। कहते हैं किसी ज़माने में समंदर उन सीढ़ियों तले बने हुए मुहराबदार पुलों में से गुजरता था, लेकिन अब रेत के तोते इर्द गिर्द फैले थे। सड़क से कुछ फासले तक बच्चों के खेलने के लिए सीसू, झूले और फिसलने वाली पक्की घाटियां बनी थीं, लेकिन फिर बागो बहार का ये सिलसिला ख़त्म हो जाता और लहर या रेत के तोते हर तरफ फैलने लगते। जो लोग इन सीढ़ियों पर से उतर कर साहिल किनारे नहीं जाते, वो बदतरीज उतरती सड़क पर से होकर साहिल की तरफ जा निकलते हैं। लेकिन मज्जू के नज़दीक वो रास्ता इस कदर रोमांटिक नहीं था। शीरी और लैला हौले हौले सीढ़ियाँ उतरने लगी। ज़रका खुदा जाने किस सोच में थी। उसके बुरके का नकाब उड़ा था। आंखों पर लगी हुई स्याह ऐनक के पीछे वो आंखें किसे देख रही हैं, इसका अंदाज़ा मज्जू लगा नहीं सका। जब कक्कू और रानी ने चने खरीद लिए तो वो दोनों हबीब भाई के साथ बाएं जानिब चली गई। सीढ़ियों के बाएं तरफ एक बहुत बड़ा मीज़ार है और उसके ताकचों में हज़ारों कबूतर गुटर गूं किया करते हैं। कक्कू और रानी ने दीवार पर चढ़कर कबूतरों को दाना डाला तो परे मिज़ार से उड़कर उस तरफ आ गए। अम्मा जी ने हबीब भाई से कहा, आओ चलें, ये तो यहाँ शायद कबूतरों की खातिर आई हैं। मज्जू ने कनखियों से ज़रका की तरफ देखा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और फिर उससे आगे आगे चल दी। उन दोनों में फ़कत 1 गज़ का फासला था। अगर मज्जू चाहता तो बाजू फैलाकर उसका निकाब खींच सकता था, लेकिन आज तक मज्जू ने ऐसी कोई शरारत नहीं की थी। उन दोनों में अज़ल से ये समझौता हो चुका था कि कोई छिछोरी हरकत, कोई घटिया बात हमारे दरमियान हो ही नहीं सकेगी। मज्जू सोई सोई सी मोहब्बत से चिल्ला उठा था। सीढ़ियाँ उतरती कबूतरी सी ज़रका को देखकर एक बार तो उसके जी में आया कि उसे अपने बाजुओं में दबोच ले और फिर चाहे अम्मा जी एक ज़माना इकट्ठा कर लें, उसे कभी अपने तन से जुदा न करे। लेकिन फिर उसने नज़रें झुका लीं और गुलाबी माइल बादामी पत्थरों की दीवार देखने लगा जो सीढ़ियों के साथ साथ बनी हुई थी। एक तो कमबख्त इन सीढ़ियों का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आता, इसीलिए मुझे क्लिफ्टन जहर लगता है, अम्मा जी बोली। लैला पलट कर बोली, हाय अम्मा, यही तो क्लिफ्टन का हुस्न है। मील भर तो ये सीढ़ियाँ ही होंगी, अम्मा ने गिला अमेज़ लहजे में कहा। भला सैर क्या रह जाती है जब टांगे ही थक जाएं, ज़रका ने आहिस्ता से मज्जू को कहा। पता नहीं आपके कंधे पर काली सी क्या चीज़ लगी है। मज्जू ने अपने कंधे पर चिपके हुए खिज़ां आलूद पत्ते को उतार कर तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसे देखा और शीरी से कहने लगा, हमारी फ़िक्र तुमको नहीं है शीरी साहिबा, लेकिन याद रखिए मिठाई के हम ही वारिस हैं। तौबा, ये बच्चियाँ अभी तक कबूतरों के पास ही खड़ी हैं, इनकी तो सारी शाम कबूतरों के साथ ही कट जाएगी। कक्कू और रानी अम्मा जी चिल्लाईं। ज़रका सांस लेने के लिए जंगले के साथ कमर लगाकर रुकी तो लैला ने पलट कर उसकी तरफ देखा और फिर नारा लगाया, मज्जू भाई कैमरा नहीं लाए आप? नहीं तो। उसने और हबीब मिर्ज़ा ने बेवक्त ज़रका पर नज़र डाली। उसका जिस्म दीवार के कंकरे और कटाव के साथ यूं बल खा गया था जैसे उसमें कोई हड्डी ना हो। मज्जू ने चेहरा परे कर लिया और उसका बंद बंद दुखने लगा। ज़रका ने बुरके के बटन खोल रखे थे और स्याह बादबान के किनारे उसके सफ़ेद चेहरे के गिर्द फड़फड़ा रहे थे। काली और ग्रे धारियों वाली कमीज़ हवा के बाइस और भी जिस्म से चिमट गई थी और रस्सी नुमा चिन्नत का दुपट्टा गले में यूं लटक रहा था जैसे मोतिये का लंबा हार हो। हबीब मियाँ, ज़रा इन बच्चियों के कान खींच कर लाओ, बदबख्तें जब आती हैं कबूतरों के पास ही रह जाती हैं। हबीब ने एक नज़र फिर ज़रका पर डाली और उल्टे पाँव कक्कू और रानी को लेने वापस चला गया।
کوئی پرلانگ بھر لمبی بتدریج اترتی سیڑھیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ ہوادار دالان میں پہنچے تو ابھی حبیب مرزا اور بچیاں پہلی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ اس دالان میں دونوں جانب بینچیں پڑی تھیں اور بائیں ہاتھ چند ایک مچھیرے بیٹھے اپنی جال مرمت کر رہے تھے۔ سامنے سمندر تھا، سمندر کی ریت تھی، ریت کی لہریں تھیں۔ زرکا اس دیوار کے پاس جا کھڑی ہوگی جو عین سمندر کی جانب تھی۔ اماں جی بینچ پر بیٹھی سانس درست کر رہی تھی۔ لیلا اور شیری زرکا کے پاس پہنچی اور دیوار پر سے نیچے جھانک کر ان میں سے ایک نے کہا، آؤ آپا سپیاں اور گھونگے دیکھیں۔ مجو مٹھائی کا لفافہ سنبھالے کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ اس نے سوچا زرکا ان دونوں سے کچھ ایسی بڑی تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ الگ تھلگ رہتی ہے، گویا کچھ سوچ رہی ہو، ڈار سے بچھڑی ہوئی کوئی فضا کی پنہائیوں میں اکیلی غوطہ زن ہو۔ یوں ہی اسے خیال آیا، اگر زمانے کے انقلاب نے اسے میری بیوی نہ بنایا اور یہ حبیب مرزا کی دلہن بن گئی تو شاید کونچ بھر کبھی ڈار سے نہ مل سکے گی۔ اس کا ساتھی اس سے دور دور اڑا کرے گا اور یہ پھڑپھڑاتی سینہ پھلاتی ہانپتی کانپتی اس سے پرے پرے اڑتی رہے گی اور ایک دن اس کے پر جواب دے جائیں گے اور یہ دھرتی کے کسی بے آب و گیا علاقے میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جائے گی، تنہا، اکیلی، بے یار و مددگار۔ کلپٹن کا ریتلا ساحل کافی لمبا اور بہت چوڑا ہے۔ سمندر بڑی ہی سست رفتاری سے ساحل کے قدم چومنے آتے اور ہلکے سے لمس کے بعد لوٹ جاتا ہے۔ یہاں منوڑا کی مستانہ لہروں کا شور نہیں، یہاں دور دور تک پھیلی ہوئی استراحت کرتی ابرک جیسی ریت ہے۔ اس ریتلے ساحل کنارے کچھ چائے کے اسٹال ہیں، کچھ چبینے کے لیے بوسیدہ میز ہیں۔ پرے تختوں پر سمندر کے گھونگے سپیاں خوبصورت پتھر بکنے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھونگوں کی مالائیں، گجرے، کان پھول چھوٹے چھوٹے شیشے کے جگمگا رہے تھے۔ مجو شیری اور لیلا کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا، انسان کس قدر زبردست واقع ہوا ہے جو تجھے سمندر کی لہریں لا کر ساحل کنارے چھوڑ جاتی ہیں۔ انسان نے ان کی بھی قیمتیں مقرر کر دی ہیں۔ لیلا نے ٹاپس کی ایک سفید جوڑی ہتھیلی پر رکھ کر شیری سے کہا، ہائے یہ بالکل نیا نمونہ بنایا ہے، پچھلی دفعہ تو ایسے ٹاپس یہاں نہیں تھے۔ دکاندار نے ان لڑکیوں کو اپنے مال میں دلچسپی لیتے دیکھا تو سپیوں کے سارس بطخوں والا ایک بڑا طباق دکھاتے ہوئے بولا، بی بی جی دیکھیے، محنت کی ہی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سارس کا جوڑا دیکھیے، کیا چھوٹی چھوٹی سپیوں سے چونچ بنائی ہے، دیکھو تو صحیح۔ قیمت کیا ہے؟ مجو نے لیلا اور شیری کے کندھوں پر سے سر نکال کر پوچھا۔ 5 روپے حضور، صرف 5 روپے۔ توبہ مجو بھائی، فضول چیز ہے بالکل، 4 دن کی شو ہوتی ہے بالکل، پھر تو اتنے بوسیدہ لگتے ہیں یہ بگلے شگلے کہ توبہ، لیلا نے کہا۔ لڑکیوں کی پسند بھانپ کر مجو نے سپیوں کے بنے ہوئے 3 جوڑی کان پھول علیحدہ کیے اور دکاندار سے قیمت پوچھنے لگا تو زرکا بھی آ پہنچی۔ یہ ٹاپس کس کے لیے خریدے جا رہے ہیں؟ زرکا نے پوچھا۔ تم تینوں کے لیے؟ ہم دونوں تو خیر لے لیں گی، لیکن زکی آپا کے کانوں کی طرف تو دیکھیے، شیری بولی۔ زرکا نے شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا تو مجو کو اس کے کان میں کچھ چمکتی سی چیز نظر آئی اور بس۔ زکی آپا کے کانوں میں جو ٹاپس اس وقت ہیں، ایک ایک کی قیمت 10,000 ہے۔ 10,000؟ توبہ میری، مجو نے کان کو ہاتھ لگا کر کہا۔ سچ مجو بھائی، ابا جی نے کویت سے بھیجے تھے، 3 ہیرے ایک ایک ٹاپس میں ہیں، سچ، شیری نے تفصیلی سمجھائی۔ زرکا نے دکان سے دور ہٹتے ہوئے کہا، توبہ چپ بھی کرو، جو لینا ہے لے لو اور پھر چلو۔ لیلا اور شیری نے اپنے اپنے ٹاپس کانوں میں ڈال لیے اور سمندر کی طرف بھاگی۔ ان کے اڑتے ہوئے برقع سمندری ہوائیں کالے بادبانوں کی طرح لہرائے، سمندر کی ہوا جیسے بچھڑی ہوئی سہیلی کی طرح ان سے ملی اور وہ کشاں کشاں ساحل کی طرف لپکتی گئیں۔ زرکا کے قدم من من کے ہو کے اسے احساس ہوا پیچھے آنے والے اماں جی اور حبیب مرزا کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ لہو کی گردش تیز ہو گئی اور کانوں کی لوئیں سرخ سرخ ہونے لگیں۔ ایسی لمحوں کی یاد میں اس نے کئی راتیں اسٹور میں اکیلے ہی لیٹے لیٹے کاٹ دی تھیں۔ پچھلے خط میں مجو نے ان تینوں بہنوں کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ کیا میں کراچی آؤں؟ تو اس کے جواب میں زرکا صرف ہاں لکھ سکی تھی، لیکن اس ہاں میں جیسے یار کو مہمان کرنے کا سارا خلوص اور نیک نیتی پنہاں تھی۔ زرکا جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی تو مجو بولا، زرکا اتنی جلدی کیا ہے، کون جانے یہ دوپہر، یہ تنہائی کے لمحے کبھی پھر ملے نہ ملے۔ زرکا کی رفتار کسی نے باگ کھینچ کر ڈھیلی کر دی۔ میرے خط مل جاتے ہیں نا؟ جی، زرکا نے ہولے سے کہا۔
کیا کروں اماں جی کے ڈر سے جو لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا، مجو نے جلدی سے کہا۔ سرکار نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ تیری خاطر مجھے گھر کے تمام افراد کو باری باری خط لکھنا پڑتے ہیں، یہ زیادتی ہے میرے وجود پر بھی اور میرے جذبات پر بھی۔ سرکار خاموشی سے چلتی رہی، وہ مجو کی ساری باتیں اپنے لوہے محفوظ پر کندہ کرتی جا رہی تھی۔ ذرا وہ ٹاپس مجھے بھی تو دکھاؤ جن کی شیری اس قدر تعریف کر رہی تھی، مجو نے کہا۔ وہ تو یوں ہی فضول، سرکار کا گلا رند گیا اور وہ جملہ ختم نہیں کر سکی۔ تم نہ دکھاؤ، ہم نے دیکھ لی ہیں، کبھی عورت کی زیبائش بھی چھپی ہے؟ سرکار یکدم رکی، عورت کے متعلق کچھ بھی کہنا اس کے حضور میں بے ادبی کے مترادف تھا۔ مجو نے سرکار کا چہرہ اس لمحے میں کچھ اس طرح دیکھا کہ یہ چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں جاگزی ہو گیا۔ ہلکی ہلکی لپسٹک، خشک بال جو ڈھیلے ڈھیلے چوٹی میں سے نکل کر گردن پر پڑے تھے، موٹی موٹی آنکھیں رونے کے بعد پانی کا چھینٹا لگانے سے سوج گئی ہوں، اور گردن کے آس پاس پھیلے ہوئے بالوں میں وہ چمکتے سے جگنوں۔ ان جگنوں کو زرکا کے کانوں سے چمٹا دے کر مجو کا جی چاہا کہ انہیں اپنی ہتھیلی میں یوں بھینچے کہ وہ اس کے گوشت میں اتر جائیں اور پھر لہو میں زرکا کے جسم کی حدت بن کر گردش کرنے لگیں۔ زرکا جی، زرکا ایک چیز مانگو دو گی؟ کہیے۔ گھبرا کر زرکا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ موڑ کر اماں کی طرف نظر کی۔ ککو اور رانی اماں کو لیے گھونگے والی کی دکان پر کھڑی تھیں اور حبیب مرزا دکاندار سے کچھ مول تول کر رہے تھے۔ زرکا مجھے اپنے کانوں کے ٹاپس دے دو۔ دونوں؟ حیرت سے زرکا نے پوچھا۔ چلو ایک ہی سی۔ آپ کو کیوں چاہیے؟ زرکا نے سوال کیا۔ میں تمہاری نشانی رکھوں گا، زرکا کچھ پشیمان سی ہو کر بولی۔ مجو جی، یہ تو بڑے مہنگے، اماں پہننے ہی نہیں دیتی۔ وہ تو میں نے آج زبردستی پہن لیے ہیں، مجو نے ہنس کر کہا۔ تحفہ اور نشانی ہمیشہ مہنگی ہونی چاہیے زکی، اس طرح اس کی وقت دگنی ہو جاتی ہے، کچھ تو چیز کی قیمت کے باعث اور کچھ دلی لگاؤ کی خاطر۔ آپ میرا رومال لے لیجئے۔ اس نے ریشمی رومال ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھانے کی کوشش کی۔ مجو نے رومال لیا، ناک کو لگایا، اس میں سے تیز سی خوشبو آ رہی تھی۔ رومال لٹاتے ہوئے مجو بولا، یہ رومال تمہارا نہیں ہے، اس میں سے کسی بدیشی سینٹ کی خوشبو آتی ہے۔ پھر اس نے ذرا رک کر کہا، ٹاپس دے دیتی تو میں اس کا ٹائی پن بنوا کر پہنتا اور تمہیں دعائیں دیتا، اور اگر کبھی پیسے کی کمی آ جاتی تو اس کے 10,000 وصول کر لیتا۔ ہائے اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، سرکار روحان سی ہو کر بولی۔ مجو نے اونچا سا کہکا لگایا اور زور سے لیلا کو آواز دی، لیلا لیلا، ٹھہرو بھئی، میں بھی آ رہا ہوں۔ زکی بیگم، تمہاری مجبوری ہے، ورنہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں یوں اڑا لیا کرتا ہوں۔ اس نے چٹکی بجا کر زرکا کو دکھائی اور پھر ساحل کنارے مٹھائی کا لفافہ رکھ کر پتلون کے پائنچے اونچے کرنے لگا۔ سمندر سویا ہوا تھا، لہریں اس طرح آ کر ساحل کو چھوتی جیسے کوئی بچہ ٹب میں ہاتھ ڈال کر لہریں پیدا کر رہا ہو۔ دھوپ کڑی تھی اور اگر ہوا نہ چلتی تو ساحل کنارے کافی گرمی ہوتی۔ ابرق جیسی چمکتی ریت دور دور تک جگمگا رہی تھی۔ جب پانی کی لہر سمندر جانی پڑتی تو یہ چاندی ملی ریت بھی بل کھاتی آتی اور پھر ساحل پر آ کر کسی تھکے ہوئے بچے کی طرح سو جاتی۔ لیلا اور شیری پہلے سے شلواریں عرصے ٹخنے پانی میں کھڑی تھیں۔ مجو کو اپنی طرف آتے دے کر شیری بولی، لڑائی ہو گئی؟ چپ کر شیطان، مجو بھائی آ رہے ہیں، لیلا نے کوہنی کا ٹھوکا دے کر کہا۔ مجو نے ان دونوں کے نزدیک پہنچ کر ایک بار پلٹ کر دیکھا، زرکا ساحل کنارے بالکل تنہا کھڑی تھی۔ اس کا سیاہ چوڑیوں بھرا ایک بازو برقعے سے باہر تھا، سمندری ہوا میں دھاری دھار قمیض اور برقعے کا نقاب اوڑھ رہا تھا۔ مجو کو لگا وہ کہیں پردیس چلا ہے اور زرکا اسے الوداع کہنے آئی ہے، لیکن الوداع کے لیے اٹھنے والا بازو اٹھ نہیں سکا اور بے جان ہو کر گر گیا۔ آئیے مجو بھائی چلیں، مجو لیلا کی جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو آگے نہیں جاؤں گی، یہیں ٹھیک ہے، لیلا بولی۔ یہ بہت ڈرتی ہے مجو بھائی، قسم سے، شیری نے کہا۔ ڈر کاہے کا؟ مجو نے پوچھا۔ جو لہر سمندر میں لے جاتی ہے وہ واپس بھی لاتی ہے، سمندر دھرتی کی امانت ہمیشہ واپس کر دیتا ہے لیلا۔ ہائے اللہ، یہ زرکا آپا کیوں باہر کھڑی ہیں؟ شیری نے کہا۔ پھر اپنی زبان میں اس نے لیلا سے بات کی، میں انہیں لے کر آتی ہوں، تم چلو۔ مجو نے لیلا کا ہاتھ پکڑ لیا، قدم قدم پر اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا اور وہ مجو سے کہتی، بس مجو بھائی، اس بار میں لہر کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤں گی۔ تو بالکل چوہیا ہے لیلا، میں نے تیرا ہاتھ جو پکڑ رکھا ہے، قسم مجو بھائی، اب تو پانی گھٹنے گھٹنے آ کے ہے بھئی، اب بس ذرا سا اور چل پگلی، یہ ڈرنے کا احساس بڑا صحت مند ہوتا ہے، بس ذرا سا اور۔ جب لیلا اور مجو پانی کی لہروں میں ہٹکورے کھاتے واپس آئے تو شیری اور زرکا ٹخنے پانی میں کھڑی تھیں۔ لیلا کا چہرہ خوف سے گھبرایا ہوا تھا اور اس کی شلوار گھٹنے تک ریت اور پانی میں لت پت تھی۔ ساحل کے کنارے ککو اور رانی جوتیاں اتاری تھیں اور اماں جی ایک کرسی پر بیٹھی
سستا رہی تھیں۔ حبیب مرزا کا کہیں پتہ نہیں تھا، وہ شاید چائے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ توبہ زرکابی، اتنا زور کا پانی آتا ہے توبہ، لیلا چلائی۔ شیریں پانی میں اچھل کر بولی، مجو بھائی دیکھیے مچھلی، مچھلی وہ گئی۔ مجو نے مڑ کر دیکھا تو ایک لہر کے ساتھ ساتھ چند ایک گھونگے اور ایک چاندی جیسی انگلی بھر مچھلی بہتی چلی آ رہی تھی۔ مجو اس مچھلی کے پیچھے پیچھے ساحل کی طرف چل دیا۔ مچھلی نیم مردہ ہو رہی تھی۔ جب لہر اسے ساحل کی وراثت بنا کر چھوڑ چلی تو اس نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا اور وہ اسے مٹھی میں دبائے زرکا کی طرف چلنے لگا۔ مچھلی اس کی بند ہتھیلی میں گدگدیاں سی کر رہی تھی۔ لڑکیوں کے قریب پہنچ کر اس نے مچھلی کو زرکا پر اچھال دیا اور وہ پانی میں گرتی گرتی بچی۔ ہائے مجو، وہ گلابی ہو کر بولی۔ مجو بھائی خوب، مجو بھائی خوب، شیریں نے تالی بجا کر کہا۔ آؤ شیریں پانی میں چلیں، زرکا نے آہستہ سے کہا۔ لیلا نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی 1,00,000 روپے دے تو بھی مجو بھائی کے ساتھ نہ جاؤں۔ توبہ یہ مجھدار میں ہاتھ چھوڑنے والے ہیں؟ زرکا نے چور نگاہوں سے مجو کی طرف دیکھا۔ سچ آپا، وہاں لے جا کر مجھے کہنے لگے، جاؤ لیلا میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ توبہ میرا تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا آپا، سچ۔ حبیب مرزا کہیں سے سوڈے کی بوتلیں کھلوا کر لے آئے تھے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہے تھے۔ ککو اور رانی نے اپنی اپنی بوتلیں سنبھالی اور بھاگتی ہوئی پانی میں آ گئی۔ رانی نے بڑی معصومیت سے پوچھا، آپا ہمیں بھی دکھاؤ مچھلی کیسی مچھلی تھی مجو بھائی؟ مجو نے ہنس کر ذکی کی طرف اشارہ کیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، تمہاری آپا نے دوپٹے میں چھپا رکھی ہے، یہ بڑی مچھلی ہے۔ شیریں نے ککو کو کندھے سے پکڑ کر کہا، اسی لیے موتیوں والی فراک پہن کر آئی ہے کہ ریت میں اس کا ناس مارے۔ ککو نے نظریں سوڈے کی بوتل پر جما کر بڑی سماجت سے کہا، آپا سچ میں گہری پانی میں نہیں جاؤں گی، بھیگ گئی تو میرے ذمہ۔ رے تم کہاں چلی بڑی بھی؟ شیریں نے لیلا کو ساحل کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ جناب مجھے تو معاف کیجیے، میں تو آرام سے سوڈا پیوں گی، حبیب بھائی بلا رہے ہیں کب سے۔ بڑی شوخی سے مجو نے سوال کیا، اور ہمارے ساتھ نہیں چلو گی پانی میں؟ اب ذکی آپا کا حوصلہ بندھائیں بھئی، ان کا چوہے جیسا دل ہے، بلی کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں۔ ہم تو اب گیلی ریت کا گھروندہ بنائیں گے۔ لیلا ہاتھوں میں پائنچے اٹھائے اماں جی کی طرف چلی گئی اور زرکا اور شیریں ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ مجو ککو اور رانی کے ساتھ مل کر مچھلیاں ڈھونڈنے میں مشغول ہو گیا۔ ہر بار جب لہر ساحل تک آتی، چھوٹے چھوٹے گھونگے، سیپیاں اور ننھی منھی چاندی جیسی مچھلیاں اپنے جلوں میں لاتی تو تینوں اس کے پیچھے بھاگتے۔ یہ مشغلہ کتنی ہی دیر تک جاری رہا۔ زرکا اور شیریں پانی میں کھڑے کھڑے سوڈا پی چکی تو شیریں نے ساحل کی طرف آواز دی، حبیب بھائی آپ نمک ہے کیا؟ حبیب نے ہنس کر پوچھا۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات شیریں، پانی میں اگر آپ کے کھل جانے کا امکان نہ ہوتا تو آپ بھی آتے؟ حبیب نے بڑی حریص نگاہوں سے زرکا کے ننگے ٹخنوں کو دیکھا اور پھر پتہ نہیں کیا مصلحت جان کر چلایا، تم لوگ کھو آؤ، میں اماں جی کے پاس بیٹھا ہوں۔ اماں جی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر شفقت بھرے لہجے میں بولی، تم بھی کھیل کود آؤ، آپ چلتی تو میں بھی چلتا، بھئی میں تو پیروں کی وجہ سے معذور ہوں۔ ادھر پانی میں اتری، ادھر ان میں درد اٹھا۔ حبیب نے پایا پانی میں کھڑی زرکا کو کنکھیوں سے دیکھا اور لمبی سانس بھر کر بولا، مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں۔ ککو اور رانی تو ساحل کنارے تھوڑے پانیوں میں کھیلتی رہیں، لیکن شیریں، زرکا اور مجو گہرے پانیوں کی طرف چلے۔ شیریں درمیان تھی، ایک جانب مجو نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسری طرف ذکی نے۔ جب یہ تینوں گہرے پانیوں کی طرف چلے تو مجو نے ایک بار زرکا کا ہاتھ پکڑنے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن زرکا کو یوں لگا جیسے اماں جی سوڈے کی بوتل کے اوپر سے سیدھی اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے ہٹ کر شیریں کی طرف ہوگی۔ جب وہ تینوں واپس ہوئے تو رانی اور ککو نے پھر چلا کر مچھلیوں کی آمد کا یسمردہ سنایا۔ زرکا ہولے سے بڑبڑائی، ہائے چھوڑیے بھی مچھلیاں، مچھلیاں کوئی تک بھی ہے؟ وہ تینوں پایا پانی میں کھڑے تھے۔ ابرق جیسی چمکتی ریت ساحل کی طرف بڑھنے والی ریت میں بل کھاتی پارے کی طرح جگمگاتی بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم کسی بہت ہی چمکدار چیز نے عین زرکا کے پیروں تلے شکل دکھائی اور پھر بل کھاتی ساحل کی طرف چلی۔ کیسی چمکدار مچھلی ہے، میں تو اسے ضرور پکڑوں گا، مجو نے اس چمکدار مچھلی کے تعاقب میں بڑھتے ہوئے کہا، لیکن شیریں نے پتنگ کی ڈور سمجھ کر جیسے اس کا ہاتھ کھینچا اور بولی، واقعی آپ تو بچے ہیں مجو بھائی، مچھلی پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کچھ، جب مچھلی ہتھیلی میں گدگدی کرتی ہے تو عجب اضطراب سا ہوتا ہے، مجو بولا۔ بس اس بار تو میری اور آپا کی خاطر نہ پکڑیے۔ بہت اچھا سرکار، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ چمکدار مچھلی ساحل تک گئی، وہاں چند لمحے رکی، پھر پلٹنے والی لہر میں بل کھاتی لہراتی خدا جانے کہاں غائب ہوگی۔ زرکا نے ساحل کی طرف جاتے ہوئے سر پر دوپٹہ کر لیا اور آہستہ سے بولی، توبہ ہوا بھی یہاں کتنی ہے، دوپٹہ سر پر تو ٹکتا ہی نہیں، ذرا اپنے بالوں کی پین دینا۔ شیریں نے
ذرا دوپٹہ ٹکا لوں؟ زرکا سر پر پن کے ساتھ دوپٹہ اٹکاتی واپس ساحل کی طرف جا رہی تھی اور اس کے بائیں کان کا ننھا سا ٹاپ ابرک جیسی ریت میں بل کھاتا لہراتا آزادی کے گیت گاتا سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دور دور تک سمندر محو رقص تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس اکیلے ٹاپس کی قیمت 10,000 ہے۔ سمندر کے ناچ کو نہ تو طبلے کی تھاپ کی ضرورت تھی، نہ سازوں کی ہم آہنگی کی۔ اس کے اپنے سینے کو چیرتا دھڑکتا لہکتا ایک ایسا نغمۂ موزن تھا جس کے زیر و بم پر کسی مشتاق رقاصہ کی طرح وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتا، ننھی ننھی ٹھوکریوں مارتا، تھیا تھیا کرتا وہ ساحل کی طرف بڑھتا۔ پھر بڑے نامعلوم انداز میں اس کی چال تبدیل ہو جاتی، ننھی ننھی ٹھوکریں بھرپور ادائیگی سے بوجھل ہو جاتی اور وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کر بڑی گھن گرج کے ساتھ ترشول کھینچ کر شور شمبھو کرتا مٹیالی اور سنہری ریت کو اپنی جلوں میں لپیٹتا ساحل تک پہنچتا۔ اس کے پلوں میں گھونگھے سیپیاں ننھی ننھی مچھلیاں بندھی ہوتیں۔ پھر ان تحفوں سمیت وہ ساحل کی دیوی کے سامنے آرتی اتارنے کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کا سارا تمطراق، ساری اکڑ اور اشانتی بنیستی میں بدل جاتی۔ وہ ہاتھ جھکا کر گھٹنوں کے بل ساحل کی دیوی کے سامنے سرنگوں ہو جاتا، پلے سے بندھے ہوئے گھونگھے سیپیاں اور ننھی ننھی چمکدار مچھلیاں ریت پر بکھر جاتی اور وہ سر نہاڑے تر آنکھیں لیے چھوٹے چھوٹے قدم دھرتا یوں لوٹ جاتا جیسے اس نے ساحل کی دیوی کے قدم چوم کر اس کا اپمان کیا ہو۔ یہ رقص روز ازل سے جاری تھا۔ روز ازل سے ساحل کی دیوی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ نہ تو بے نیاز ہو کر لوٹ رہی تھی اور نہ ہی اس نے بازو پھیلا کر کبھی سمندر کو گلے لگایا تھا۔ سمندر کے پھیلائے ہوئے گھونگھے سیپیاں اور ننھی ننھی چمکدار مچھلیاں ساحل کی دیوی کے قدموں میں دھری تھیں، لیکن ایک تحفہ سمندر بھی ساحل کی دیوی سے چرا کر لے گیا تھا۔ اس کی لہروں میں ابرک جیسی ریت میں چمکتا، بل کھاتا لہراتا، آزادی کے گیت گاتا ایک ٹاپس ان گہرائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کی عطا کو خود سمندر نہیں جانتا تھا۔ لیلا نے گیلی ریت میں سے اپنے دونوں پاؤں لٹکائے، دو کھلے دروازوں والا سیلا گھروندہ بھدی ناک کی طرح ٹکر ٹکر جھانکنے لگا۔ کچھ ہی دور بے روغن کی میز کرسی پر اس کی بہنیں بیٹھی تھیں، چائے کا دور چل رہا تھا۔ مٹھائی کے وہ لفافے جو حبیب مرزا صبح لایا تھا اب خالی ہو کر ریت پر پڑے۔ مجو بھائی نے جیب میں سے تاش نکال لیا تھا اور وہ اسے پھینٹ پھینٹ کر چابک دستی سے پتہ غائب کر رہے تھے۔ کبھی وہ رانی سے پتہ نکلواتے، کبھی اماں جی سے، کبھی حبیب مرزا سے۔ شیریں اور ککو اور لیلا ہر بار بے ایمانی سے دو دو پتے نکالتی تھیں، اس لیے اب وہ ان کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ ہاں، جب کبھی وہ زرکا کی طرف جاتے تو جیسے تاش کے بجائے ان کے ہاتھوں میں ان کا دل ہوتا اور وہ زکی کے سامنے اسے پیش کر کے کہتے، زکی کوئی پتہ نکال لو، ساری تاش تمہاری ہے۔ زکی بڑی آہستگی سے بغیر مجو کے ہاتھ کو چھوئے ایک پتہ نکالتی اور میز پر رکھ دیتی۔ پھر لمحے بھر کو کھیل رک جاتا، مجو تاش پھینٹتا، پتے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا اور جب وہ زکی کا پتہ بتانے کے لیے اس کے کان میں سرگوشی کرتا تو وہ پتے کی بات ہی نہ ہوتی۔ ہر بار جب مجو زکی کے کان میں پتہ بتانے کے لیے جھکتا تو لیلا اپنے گھروندے کی طرف دیکھتی اور پھر اسے لات مار کر توڑ دیتی۔ ابھی کل تک وہ بالکل بچی تھی۔ اس نے 2 چٹیاں کر لی تھیں، لمبے کرتے اور کھلے پانچوں کی شلوار پہن لی تھی۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی، لیکن اس کی ذہنی عمر ککو اور رانی جتنی ہی تھی۔ آج وہ سمندر کے گہرے پانیوں سے اپنے وجود کا احساس اور عجب قسم کی تنہائی کا روگ سمیٹ کر واپس آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہفتے کی شام اور اتوار کی شام میں کل 24 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن ابھی 24 گھنٹے پہلے میں کتنی خوش تھی۔ مجھے اپنے کپڑوں سے عشق تھا، مجھے اپنے پروفیسروں سے محبت تھی، مجھے زندگی کی ہر گھڑی ہر لمحہ عزیز تھا۔ اور آج کل 24 گھنٹے بعد زندگی نے جیسے چولا بدل کر خاکستری روپ دھار لیا تھا۔ اس میں نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی غم تھا، ایک سوگوار خالی خلی کیفیت تھی اور بس۔ اس روگ کی وجہ کچھ مجو بھائی نہیں تھے، یا شاید وہ یہی سمجھتی تھی یہ روگ تو اس آگہی سے پیدا ہوا تھا کہ اب زندگی پہلے سی نہیں رہی۔ اب راتوں کو خواہ اس کی نیند کھل جائے گی اور اسے احساس ہوگا کہ اس کا دل سمندر کی مانند ہے، اس میں چاروں طرف سر مارنے والی لہریں، لیکن کسی میں بھی اتنی سکت نہیں کہ وہ آسمان پر چمکنے والے 14ویں کے چاند کو چھو سکے۔ اسے آج پہلی بار زکی آپا پر رشک آ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان کسی کے مضبوط اور گرم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سمندر میں اتر بھی جائے تو بھلا خوف کیسا۔ اس طرح اترتے اترتے لوگ سیپیوں میں بند ہو کر سمندر کی تہہ میں جا اترتے ہوں گے اور پھر پتہ نہیں مجو بھائی کے ہاتھ کا گرم لمس اس کی آگاہی کا باعث ہوا یا کسی نہ کسی دن انسان کو جاگنا ہی ہوتا ہے۔
ایک بار پھر ذکی کے کان میں جھک کر مجو نے اس کا پتہ بتایا اور ایک بار پھر لیلا نے سیلی مٹی کے گھروندے پر لات مار دی۔ دور سے کوئی 20ویں مرتبہ شیریں نے چلا کر کہا، اب آ جاؤ لیلا، یہاں بڑا مزہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے اندر خوشی کے خلاف احتجاج کرنے والی پہلی ضد نے پکارا، تم مزے کرو، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ پھر حبیب مرزا اٹھ کر لیلا کے پاس آ کے، وہ اس گھر کے ملا تھے، جب کسی کشتی کو الگ تھلگ دیکھ پاتے تو جھٹ وارد ہو جاتے۔ اب بھی اگر انہوں نے پوچھا، کیوں لیلا چلتی کیوں نہیں؟ مجھے ریت کے گھروندے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حبیب بھائی ہنس کر بولے، خیر اگلی اتوار پھر صحیح، وہاں پکچر کا پروگرام بن رہا ہے، سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ لیلا نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور سیلی مٹی میں اپنے پیروں کی نشانات پر نظر جمائی۔ جگانے والا ہاتھ چاہے کسی کا ہوتا گرم ہے۔ اس کے جی نے آہستہ سے کہا، یہاں سے آج ریت کے گھروندے بنانے کا کھیل ختم ہوا۔ گھروندا ایسی چیز نہیں جسے انسان اکیلا بنا سکے، اور جو گھروندے اکیلے بنتے ہیں وہ ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ سرکا کے کمرے میں سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی پوری کھلی تھی اور گلناری پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اندر تیز بلب روشن تھا اور کھڑکی میں سے روشنی کا تختہ اتر کر اندھیری رات میں سوئی ہوئی سڑک پر اجالا کر رہا تھا۔ لیلا کا پلنگ کھڑکی کے ایک جانب اور زرکا کا پلنگ دوسری جانب تھا۔ اماں جی نے کمرے میں کھلنے والے دروازے کے ساتھ عین الماری کے ساتھ شیری کی چھوٹی سی چارپائی بچھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں کھلنے والے دروازے کے پاس تینوں بہنوں کے ٹرنک اوپر تلے رکھے تھے اور ان پر سفید غلاف بڑے کرینے سے بچھے ہوئے تھے۔ سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے وہ چھوٹی میز بھی پڑی تھی جس پر لیلا اور شیری اپنی کتابیں رکھتی تھی اور جس پر کوہنی ٹکا کر زرکا اس وقت سڑک کو دیکھا کرتی تھی جب مجو کے آنے کا وقت ہوتا۔ لیلا اپنے پلنگ پر بیٹھی سلپروں میں سے ریت جھاڑتی ہوئی بولی، مجھے تو ایسی فلمیں اچھی لگتی ہیں بس۔ زرکا اپنے پلنگ پر ان کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی اور رات کی قمیص پہن رہی تھی۔ گلے میں سر ڈالتے ہی اس نے چمک کر لیلا کی طرف دیکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، ایسی فلمیں اچھی لگتی ہیں اریاں فحش۔ شیریں نے ان کی باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لی اور شیشے میں منہ دیکھ دیکھ کر چہرے پر کریم ملتی رہی۔ آپا، بھلا آپ اریانی کسے کہتی ہیں؟ لیلا نے پوچھا۔ تو کیا اریانی صرف جسم کی ہوتی ہے؟ جذبات کی اریانی بھی اتنی شرمناک ہوتی ہے لیلا۔ لیلا نے اپنی چٹیاں کھولتے ہوئے کہا، آپا، ذکی آپا، میں پوچھتی ہوں آخر کیا بات تھی ان جذبات میں؟ کم از کم یہ امریکی فلمیں بہت فحش ہوتی ہیں۔ آپا، تو آپ کو وہ فلمیں اچھی لگتی ہیں جن میں 3 منٹ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گانے گائے جاتے ہیں، پیروں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگا جاتا ہے اور پھر بھی ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے قریب آ کر یوں بریک لگاتے ہیں گویا ایک دوسرے کو چھونے کی خاطر انہوں نے تعاقب کیا ہی نہیں تھا، جیسے چھونا گناہ ہو؟ گناہ نہیں تو اور کیا ثواب ہے؟ زرکا لیلا کی دیدہ دلیری پر حیران ہو کر بولی، ہائے بند کرو یہ بحث توبہ۔ سینما گھر سے آپ دونوں چھڑی ہوئی ہیں؟ انگلیوں سے رخساروں کی مالش کرتے ہوئے شیریں نے کہا۔ لیلا نے اس کی پرواہ نہیں کی، آج ہی تو اس نے زندگی کا اتنا بڑا راز پایا تھا، آج ہی تو پہلی بار اس پر آگہی کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے بڑے رعب سے کہا، آپا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے سمجھانا نہیں آتا، لیکن جو کچھ میں سمجھتی ہوں آپا وہ یہ ہے کہ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پاک ہوتے ہیں، بے حد اور کبوتر کی طرح گرم ہوتے ہیں، اور اس فلم میں جو چمچ چائے تھی وہ بھی طیب تھی کیا؟ زرکا نے سرہانے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ خدا را بتی بجھاؤ، یہ کیا بک بک چھک چھک ہے؟ شیری لیٹتے ہوئے بولی۔ لیکن لیلا پلنگ پر بیٹھی رہی، اسے آپا کی ذہنیت پر ترس آ رہا تھا۔ آپا، یہ ان کا کلچر ہے، کلچر کی آڑ لے کر ان کی محبت روحانیت سے خالی ہو چکی ہے۔ زرکا نے جوش میں آ کر کہا، محبت کبھی روحانیت سے تہ نہیں ہوتی آپا، چاہے کچھ بھی ہو۔ زرکا کولی ٹکا کر بیٹھ کے اور بولی، لیلا تم ابھی فرسٹ ایئر میں ہو، تمہیں ان باتوں کی سوجھ بوجھ نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ روحانیت صرف مشرق کے ورثے میں آئی ہے، صرف مشرق کی محبت پاک ہے۔ آپا تم تیاگ کی باتیں کر رہی ہو، مشرق کی محبت تیاگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آج خدا جانے لیلا کو یہ باتیں کیسے سوچ رہی تھیں، ابھی کل تک وہ تیاگ جیسے لفظ کا استعمال تک نہیں جانتی تھی۔ یعنی تم تیاگ کا تمسخر اڑا رہی ہو اپنے؟ زرکا بھی لیلا کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ لیلا جھلا کر بولی، تیاگ کا تمسخر کون اڑا رہا ہے آپا؟ لیکن آپ محبت کی برکتوں سے کیوں کر منکر ہیں؟ زرکا لیلا کی بحث سے تنگ آ چکی تھی، اس نے آنکھیں موتی اور سوچا، لیلا بھلا اس محبت کو کیسے سمجھ سکتی ہے جو ہمیشہ سلگتی ہے،
سلگتی ہے اور سلگتی چلی جاتی ہے۔ ایسی محبت جس کا دوسرا نام انتظار ہے، ایسی محبت جو ایک طرف سہمی ہوئی اس لیے کھڑی رہتی ہے کہ کہیں ملوث ہاتھ اس کی روحانیت کو تباہ نہ کر دے، وہ محبت جو وصل سے اس لیے ڈرتی ہے کہ اس کی پتسیا کا رنگ بھنگ نہ ہو جائے۔ بھلا جب لیلا یہ باتیں ہی نہیں سمجھتی، جب لیلا نے 5 سال اس آگ میں سلگ کر ہی نہیں دیکھا، تو وہ میرا نقطۂ نظر کیا خاک سمجھے گی؟ لیلا نے بند آنکھوں والی اپنی بڑی بہن کی جانب دیکھا۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلناری پردوں کی سرخی مائل حدت اس کی جلد پر آتشی غبار پھیلا رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے رخساروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ گردن کی سفید سراہی میں ایک رگ پھڑک رہی تھی، کسی بلوری مینا میں شہد کی دھار اتر رہی تھی۔ لیلا کا جی چاہا کہ اپنی بہن کے اس شہد آگئیں گلے پر اپنے لب رکھ دے اور پھر اتنا روئے کہ اس کی ساری تنہائی، ساری اداسی ان آنسوں میں بہہ جائے۔ وہ اپنے پلنگ پر سے آہستہ سے اٹھی۔ شیریں نے چڑھ کر ان کی طرف پشت کر لی اور چلا کر کہا، ہائے توبہ، بند کر تو بتی، خدا قسم تم لوگوں کو تو کسی اور کا دھیان ہی نہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بہنوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ لیلا آہستہ سے اٹھ کر زرکا کے پلنگ پر جا بیٹھی تو گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بس اب سو جاؤ لیلا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ لیلا زرکا کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس پر جھکی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپا ایک بات کہوں؟ کہو۔ گھبرا کر زرکا نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپا کبھی کبھی تو تم مجھے اتنی پیاری لگتے ہو کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں چوم لوں۔ زرکا معصومیت سے ہنس پڑی۔ آپا برا تو نہیں مانو گی؟ کہو نا۔ آپا تم مجھے اتنی پیاری لگتی ہو تو کیا مجو بھائی کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ… زرکا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوستی کا لمحہ دونوں کے قریب آیا اور پھر لوٹ گیا۔ تم نے ایسی بات کیا سوچ کر کہی لیلا؟ آپا مجو بھائی انسان ہے، آپ انہیں دیوتا کیوں سمجھتی ہیں؟ زرکا اپنا تکیہ اور چادر اٹھاتے ہوئے بولی، میں ایک لمحہ اور اس کمرے میں نہیں گزاروں گی۔ تم نے مجو کو کیا سمجھا ہے؟ اگر مجو دیوتا نہ ہوتا تو کیا میں اس سے محبت کرتی؟ آج مجو کو جانتے مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو میرے لیے کسی قسم کی پریشانی یا پشیمانی کا باعث بنتی۔ اگر لیلا اپنے پلنگ پر واپس چلی گئی اور اپنے آپ سے بولی، آپا تم میری بات نہیں سمجھنے پر تلی ہو۔ زرکا نے تکیہ اور چادر اٹھا کر دروازے کا رخ کیا اور دروازے کے قریب رک کر بولی، بہنوں کا آپس میں چاہے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، کتنی بے تکلفی کیوں نہ ہو، پھر بھی لیلا ایک قسم کا حجاب لازمی ہے۔ کہاں چلی ہو آپا؟ اسٹور میں سوں گی میں آج سے۔ زرکا بولی، یہیں سو جاؤ آپا، میں اب نہیں بولوں گی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن جب زرکا چلی گئی اور لیلا نے کمرے کی بتی بجھا دی تو بستر کا رخ کرنے کے بجائے وہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور سڑک پر اترنے والی روشنی کے اس تختے کو دیکھنے لگی جس میں 2 چٹیوں والی ایک لڑکی کا سایہ پڑا تھا۔ اس سائے نے لمبا سا سانس لے کر کہا، ابھی کل میں کتنی خوش تھی، ابھی کل تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ کسی کا گرم ہاتھ جب پانیوں میں لے جاتا ہے تو پانی سے خوف نہیں آتا، لیکن کئی اور خوف جاگ اٹھتے ہیں۔ رات بہت جا چکی تھی، سارا گھر خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ مجو جب بھی اپنی خالہ کے ہاں آتا تو ڈرائنگ روم کے دیوان پر بستر بچھا کر سوتا، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈبہ بھر سگریٹیں پینے کے بعد گلے میں جلن ہونے لگی اور سینے میں سے دھونکنی کسی آواز آتی تھی۔ اس گھر کے در و دیوار سے زرکا کی بوباس آ رہی تھی اور اس بوباس میں عجب حلاوت تھی، ایسی حلاوت جو دھونسے ہوئے گلے کے لیے امرت رس کا کام کر دیتی تھی۔ شام کا فلم اس پر عجب تاثر چھوڑ گیا تھا۔ فرام ہیئر ٹو ایٹرنیٹی کا وہ سین جہاں برٹ لنکا سمندر کنارے ڈبراکر سے والہانہ اظہار محبت کرتا ہے، اس کے لیے عجب کشمکش کا باعث بنا ہوا تھا۔ شام کو وہ بھی تو پانیوں میں اترا تھا، لیکن اب اس کا بند درد کر رہا تھا اور وہ سوچ میں تھا کہ اس جہنم کی آگ سے تو موت بہتر ہے، کم از کم ایک بار فیصلہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ جب کبھی وہ کوئی رسالہ یا کتاب الماری میں سے نکال کر پڑھنے لگا تو اس کے سامنے سمندر کی طوفانی لہریں اور پھر محبت کی وارفتگی میں لپٹے ہوئے 2 شخص آ جاتے۔ وہ سوچنے لگتا کہ بالفرض محال زرکا اور میں اس طرح سمندر کنارے تنہا رہ جائیں تو کیا زرکا اس والہانہ جنوبی اظہار عشق کی متحمل ہو سکتی ہے جو بعض اوقات میرے دل میں راتوں رات متزن رہتا ہے؟ اور کیا زرکا اس وارفتگی کی حامل بھی ہو سکتی ہے جو محض اس عورت کو نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا ہو، جس کی کوکھ پانچ ہو چکی ہو، زندگی ایک لکدوک صحرا ہو اور وہ آخری بار جھک کر بلبلا کر چاند کو حاصل کرنے کی کوشش کرے؟
مجو کا حلق کچھ اس طرح خشک ہو چکا تھا کہ بار بار تھوک نکلنے کے بعد اب تھوک بھی حلق سے نیچے نہیں گزرتا تھا۔ اس نے سرہانے پڑا ہوا چھوٹا سا بیڈ لیمپ جلایا، دیوان کے نیچے دھرے ہوئے سلیپر ڈھونڈے، ان میں پیر ٹھونسے اور پھر غسل خانے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب اس نے بار بار کلی کی اور پانی پیا تو اسے لگا ساتھ والے اسٹور میں سے کسی نے دروازہ کھولا۔ روشنی کا دروازے برابر تختہ صحن میں سرچ لائٹ کی طرح پڑا، پھر پٹ بند ہو گئے، لیکن دونوں در ادھ کھلے ہونٹوں کی طرح روشنی کی فٹ بھر لکیر صحن پر ڈالتے رہ گئے، اور مجو نے محسوس کیا اس دروازے کے پیچھے سے کسی نے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ اچھی طرح بند کیے بغیر ہی لوٹ گیا۔ پانی پینے کے بعد مجو لمحے بھر کو اسٹور کے ادھ کھلے دروازے کے سامنے رکا۔ اندر بڑی کم روشنی کا بلب روشن تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ سل پر چھوٹے بڑے ہر سائز کے ٹرنک پڑے ہوئے تھے، اور ان ٹرنکوں پر جھالردار سفید غلاف پڑے کرینے سے یوں پڑے تھے گویا مقبروں پر چادریں چڑھی ہوں۔ کمرے میں سے پرچون کی دکان کی خوشبو کے بھباکے اٹھ رہے تھے۔ ان خوشبوؤں کے درمیان آم اور لیموں کے اچار کے بڑے مرتبانوں کے ساتھ زرکا چارپائی بچھائے اوندھی لیٹی تھی، اس کی چوٹی رخسار کو چھوتی ہوئی تکیے کے نیچے فرش کو چھو رہی تھی۔ رخساروں پر پلکوں کے لمبے لمبے سائے تھے اور وہ دونوں ہتھیلیوں پر ٹھوری جمائے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جس وقت مجو نے دروازہ ہولے سے بند کیا، اس کی نیت یہی تھی کہ وہ اس سوئی ہوئی بچی کی لٹکتی چوٹی کو آنکھوں سے ہٹا کر واپس چلا جائے گا۔ دروازہ اس نے محض اس ڈر سے بند کر لیا تھا مبادا کوئی اس کی طرح غسل خانے کا رخ کرنے آئے اور اسٹور کی بتی جلتی دے کر اندر آ جائے، لیکن جو ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگائی، زکی چوکنی ہو کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ زرکا کے چہرے پر ہلدی کا غبار چھا گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زکی، کہیے، اس نے اکتا کر کہا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں تمہاری چارپائی پر؟ زرکا خاموش رہی اور مجو اس کی چارپائی پر یوں بیٹھا جیسے کوئی اپنے پیر و مرشد کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے۔ کہیے، زرکا چادر میں اپنے گھٹنے اور بازو چھپاتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر تو مجھے خاموشی سے اس نعمت کا شکریہ ادا کر لینے دو کہ بالآخر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں دروازہ کھول دیتی ہوں اور اندر گرمی ہو گئی ہے، زرکا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جب زرکا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ رہی تھی تو مجو نے اس بے اعتباری کچھ اس طرح غصہ آیا کہ اس لمحے اس کے جی میں انسان کی ازلی درندگی نے سر اٹھایا۔ اس کا جی چاہا کہ 5 سال کی ساری تپسیا کو اس درندگی اور وحشت کے سپرد کر دے۔ زرکا کو اس پر اتنا ہی اعتماد تھا، کیا مڈل کلاس کی لڑکی مرد کو ہمیشہ درندہ ہی سمجھتی رہے گی؟ لیکن پھر دوسرے لمحے اس کی نظر زرکا کے گلے پر پڑی، عین بائیں جانب کان کی لوئی کچھ نیچے زرکا کی ایک رگ بری طرح پھڑک رہی تھی، شہد کی دھار کسی بلورے مینا میں اتر رہی تھی۔ مجو نے آہستہ سے زرکا کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور شہد کی اس دھار پر اپنے کڑوے اور خشک ہونٹ رکھ دیے۔ زرکا کے لیے جیسے اسٹور کا بلب فیوز ہو گیا، سارے فلیٹ کی بتیاں غائب ہو گئی، چاند پناہیوں میں غوطہ لگا گیا، ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی، اور وہ بھری ہوئی زخم خوردہ شیرنی کی طرح مجو سے علیحدہ ہو کے اور گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ کو دیوتا سمجھ کر میں نے آپ کی پرستش شروع کر دی تھی۔ منوڑے والے پیر کے حضور مانگی ہوئی دعا پوری ہو چکی تھی، خلوت کا لمحہ آ کر بیت چکا تھا۔ مجو کی نظروں میں عجب قسم کی سرد موری تھی۔ اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا، پھر تو تم نے 5 سال دھوکہ کھایا زرکا، میں تو انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان، نہایت ادنا، نہایت۔ زرکا سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، لیلا بھی یہی کہتی ہے۔ مجو نے کہا، پھر تو لیلا تم سے سیانی ہے۔ زرکا بپھری ہوئی دروازے تک پہنچی، نہایت احتیاط سے اس نے چٹکنی اس طرح اتار لی کہ ہلکا سا شور بھی نہیں ہوا، پھر وہ کھلا پٹ دکھاتے ہوئے بولی، مجو، میں امید کرتی ہوں کہ صبح تم یہاں نہیں ہوگے۔ زرکا، اس بات کی مجو کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ زرکا، تم نے میرا آئیڈیل توڑ دیا ہے، تم نے میری پرستش کو گناہ آلود ہاتھوں سے ملوث کر دیا ہے، تم نے۔ زرکا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ مجو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر تم میرے قرب سے اتنی پریشان نہ ہوتی زرکا، تو اس وقت میں تمہارے آنسو اپنی پلکوں سے پوچھتا۔ زرکا پیچھے ہٹی، آگ کا شعلہ اسے چھو گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں کہہ رہی ہوں مجو، یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، صبح کی روشنی تمہیں یہاں نہ دکھے۔ اس وقت بھلا میں کہاں جاؤں زکی؟ میں نہیں جانتی، انور کے پاس چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، بس چلے جاؤ۔ مجو نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، 5 سال کی محبت کا یہی صلہ ہوتا ہے کیا؟ زرکا نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور بلک کر بولی، تم نے بھی 5 سال کی تپسیا کا اچھا صلہ دیا۔
مجو اگر تمہاری حوث میں ذرا بھی محبت کا شائبہ ہے تو خدا کے لیے چلے جاؤ، اور اگر میں چلا گیا تو کیا تم سمجھ لو گی کہ مجھے تم سے محبت تھی، یعنی اس حوث کے واقعے سے پہلے؟ ہاں۔ مجو نے جھک کر اس کی ماں کو ایک بار الوداعی بوسہ دینا چاہا، لیکن پھر ہاتھوں میں منہ دیتے روتی ہوئی زرکا کو چھوڑ کر وہ اماں جی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ عین رانی کی تپائی پر رات ہی کو لیلا نے سپرو کا ایک پیکٹ رکھا تھا۔ اماں جی نے آنکھیں کھولیں، پھر کروٹ بدل کر سو گئیں۔ جس وقت لالو کویت والوں کے فلیٹ کی سیڑھیوں میں پہنچا رات کے 11 بج چکے تھے۔ اگر لالو شام کو ان کے پڑوسیوں کو باکس بے کی طرح جاتے نہ دیکھ لیتا تو شاید وہ اس وقت یہاں آنے کا تردد بھی نہ کرتا۔ وہ اس فلیٹ کے کونے خدروں سے خوب واقف تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کویت والوں کے پڑوسیوں کے فلیٹ کے سامنے جا پہنچا۔ یہاں سامنے والے شاہ نشین کے ساتھ لٹک کر وہ پڑوسیوں کے فلیٹ میں اس جگہ پہنچا جہاں ان کی دیوار اوپر کو اٹھتی تھی۔ دیوار بالشت بھر اس کے قدرے اونچی تھی۔ وہ شاہ نشین کے ساتھ لٹک کر یہاں اس لیے پہنچا تھا کہ سامنے والی بلڈنگ کی تیز روشنی ان فلیٹوں پر پڑتی تھی۔ شاہ نشین کے چھجے پر گلہری کی طرح پاؤں جما کر ایک بار اس نے نیچے کی طرف نظر کی۔ سڑک کتنی دور کیسی سنگین نظر آتی تھی۔ اس نے نظریں بند کر لیں، پھتو کی بتائی ہوئی ساری ترکیبوں کو ذہن میں پھرایا، چیتے کی طرح جست بھری اور دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ ہاتھوں کا اٹکنا تھا کہ دیوار لالو کے وجود تلے آ گئی۔ پڑوسیوں کے گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ لالو گرپائی کے ساتھ دیوار سے اترا۔ دھبکی سی آواز آئی۔ تنور میں کسی نے فیدے کے ساتھ روٹی لگائی اور بس۔ تندور میں لالو نے باورچی خانے کے سامنے پڑی ہوئی کھڑونچی پر سے گھڑا انڈیل کر پانی پیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی ایسے کام پر نہیں نکلا تھا، اور پھتو کی ساری تربیت کے باوجود اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور بار بار اسے وہم سا ہو جاتا کہ اسے ہچکی لگ جائے گی۔ اس ہچکی کی آواز سن کر ساری بلڈنگ جاگ اٹھے گی اور وہ پکڑا جائے گا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ کویت والوں کے فلیٹ میں اور اس فلیٹ کے درمیان جو لکڑی کی دیوار ہے وہ بوسیدہ ہے، اسے آسانی سے کھولا جا سکتا ہے اور پھر اسے یوں بند بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو شبہ تک نہ گزرے کہ چور ادھر سے آیا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ دیوار کے ساتھ اکڑو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں میں رکھی کا چہرہ بارہا ابھر رہا تھا، مٹی، دھواں اور چکٹ سے بکھرے ہوئے بالوں میں ایک معصوم سا چہرہ۔ جب بٹوارا ہوا تھا تو وہ 8 مہینے کی تھی۔ لالو نے اپنی گود میں اٹھا کر دیس سے لایا تھا۔ جہاں کہ خطرہ زیادہ ہوتا وہ اسے کھیس کی بکل میں چھپا لیتا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بے رحم لوگ لڑکیاں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر یہ لڑکیاں کبھی بھائیوں سے نہیں ملتی، یہ لڑکیاں پھر کبھی بھائیوں کے سہرے نہیں گاتی، اور دوسرے مذہب کے آدمی ان کا ایمان تک چھین لیتے ہیں، اور وہ پھر کبھی گھر لوٹ کر نہیں آتی۔ ان کے بھائی بارڈر کے پار بلاتے ہیں لیکن وہ نہیں آ سکتی۔ اس وقت وہ نہ تو ایمان کے معنی جانتا تھا، نہ ہی اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ عصمت کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ آخر لڑکیوں کو جب بھائی بلاتے ہیں تو وہ آتی کیوں نہیں، لیکن اس لا علمی کے باوجود وہ سوچتا تھا کہ اگر اللہ رکھی ہمارے پاس نہ رہی تو میں دودھ جلیبیاں کسے کھلاؤں گا، اسکول سے واپسی پر کھٹی میٹھی گولیاں کس کے لیے لاؤں گا۔ ماں جو بھی خرچ دیتی تھی وہ اسے کبھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ کبھی تو اللہ رکھی کے لیے غبارہ لے آتا، کبھی گولیاں، اور کبھی رنگین طوطا ساتھ ہوتا جو ربڑ کی پتلی سی تار سے بندھا ہوتا اور چھوٹے چھوٹے جھٹکوں پر ہوا میں ڈبکیاں لگاتا تھا۔ طوطے کو دیکھ کر رکھی بہت خوش ہوتی، اچھل اچھل کر اسے چھونے کی کوشش کرتی، تالیاں پیٹتی، لیکن لالو طوطا اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ جو ہی وہ رکھی کے ہاتھ میں آ جاتا وہ غوں غوں کر کے اسے اپنی گنتی کے دانتوں سے پھاڑنے لگتی۔ کچا رنگ دھل دھل کر اس کی فراک کو گندا کرنے لگتا، اور ماں جھڑک کر کہتی، لال دین تجھے کچھ ہوش نہیں، لڑکے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے رکھو رانی کے۔ وہ ہنس کر کہتا، لیکن ماں دیکھ تو صحیح خوش کتنا ہوتی ہے طوطے کو دیکھ کر۔ ماں کے جھڑکنے کے باوجود وہ قریباً روز ہی ایک طوطا لایا کرتا۔ پھر ایک دن اچانک ماں نے کہہ دیا، مجھے پتہ ہے تو اس کی جان لے کر رہے گا لال دین، 1000 بار کہہ چکے طوطا نہ لایا کر، لیکن تجھے تو ضد ہے میری ہر بات سے۔ ماں دیکھ تو کیسی خوش ہو رہی ہے۔ ہاں خوش ہو رہی ہے، اور مر جائے گی تو تو خوش ہو لینا۔ پتہ نہیں اس میں زہر ہوتا ہے۔ زہر؟ کس میں زہر ہوتا ہے ماں، اس طوطے میں؟
لالو نے گھبرا کر پوچھا۔ کچے رنگ میں اور کس میں؟ لالو کے باپ نے حقہ علیحدہ کر کے کہا۔ لالو کی ماں، دیکھ تو بچہ کیسا سہم گیا ہے، زہر وہر کوئی نہیں ہوتا بیٹے، بس کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تب لالو کا باپ زندہ تھا، اور اگر وہ آج زندہ ہوتا تو شاید آج بھی کوئی اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کہتا، لالو زندگی زہر سے عبارت نہیں، یہاں انسان اپنی عزت خراب کرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن لالو کو تو تب بھی اپنے باپ کی بات پر اعتبار نہیں آیا تھا، اور اب کیا آتا؟ اس دن کے بعد وہ پھر کبھی رکھی کے لیے طوطا نہیں لا سکا، اور اس وقت وہ ڈر رہا تھا کہ جو کچھ آج میں رکھی کے لیے لے کر جاؤں گا، اگر اس کا رنگ بھی کچا ہوا تو؟ بٹوارے کے ہاتھوں بچائی ہوئی اللہ رکھی، جس کے پھولے پھولے گالوں میں کبھی وہ چٹکی بھر لیتا تھا تو لہو کی بوندیں رخسار پر جم کر رہ جاتی، اس چٹی گوری اللہ رکھی کی رنگت اب دار چینی جیسی ہو گئی تھی۔ چچا کے گھر کے برتن مانجتے مانجتے اس کے ہاتھوں میں گہری لکیریں کیچوؤں کی طرح پھیل گئی تھی، وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھتی تھی اور خدا جانے کب سوتی تھی۔ لالو نے تو ایک عرصے سے اسے مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور ماں کو یہ فکر تھی کہ وہ اسے چچا کے ہی لڑکے سے بیائے گی۔ چچا کا بیٹا شیرا بس میں ڈرائیور تھا، جب گھر آتا تو یوں گرج کر رکھی کو بلاتا جیسے وہ اس کی لونڈی ہو، جیسے انہوں نے رکھی کو روٹیوں کے عوض خرید لیا ہو۔ لالو کو تو یہی خیال تھا کہ چچا کے گھر پہنچ کر وہ بھی اسکول جایا کرے گا اور واپسی پر رکھی کے لیے میٹھی گولیاں ہی لایا کرے گا، لیکن جب صبح سے شام تک چچا کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرنے کے بعد اسے رکھی کے لیے 2 پیسے بھی نہ ملتے تو وہ گھر سے بھاگ نکلنے کے خواب دیکھا کرتا۔ جس روز وہ ماں کی آخری انگوٹھی بیچ کر کراچی کے لیے تیار ہوئے تو لالو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رکھی پیچھے رہ جائے گی۔ اس نے ماں کی منتیں کی، لاکھ بار سمجھایا، لیکن ماں کی وہی ضد رہی کہ پردیس میں سیانی لڑکی کو لے جانا ٹھیک نہیں، آخر اپنے گھر میں ہے، جب ہم کچھ مال لے کر آئیں گے تو اسی گھر میں اسے دلہن بنا کر بشیر کے سپرد کر دیں گے، پھر اب کرایہ خرچ کر کے کیوں ساتھ لے جائیں، انہی پیسوں سے اس کا کچھ بن جائے گا۔ اب بھی لالو کی نظروں میں رکھی کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس نے جا بجا سے پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، کانوں کے ارد گرد گردن پر مٹیالے چکٹ جمے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالو نے اس پر جھک کر پوچھا، بتا کراچی سے تیرے لیے کیا لاؤں رکھی؟ تو آنکھوں میں سہمے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ لالو کے بازو سے یوں چمٹ کی جیسے اس بازو سے علیحدہ نہ ہونے کی قسم کھا چکی تھی۔ لالو نے رکی کے رخسار کو ہتھیلی سے تھپ تھپا کر کہا تھا، رکی میں تیرے ہی لیے تو کراچی چلا ہوں، وہاں سنا ہے لوگ نوکروں کو بہت بہت تنخواہیں دیتے ہیں، اتنا پیسہ لے کر آؤں گا تیرے لیے، اتنا پیسہ؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے لالو، وہ سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ ارے پگلی، پیسہ نہ ہوا تو چچا تجھے کب چھوڑے گا؟ میں اس لالچی کے منہ پر پیسے پھینک کر تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ رکی رکی لیکن رکی اس کے ساتھ چمٹی ہوئی روتی رہی، اس کا دنیا میں کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ دیکھ میں تجھے کار والے صاحب سے بیاؤں گا، بے وقوف ایسے صاحب سے جس کا بشیر ڈرائیور ہوگا۔ رکی نے ڈبڈبائی نظریں اوپر اٹھائی، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن 2 موٹے موٹے آنسو اس کے لبوں پر آ گرے۔ لالو کی نظروں میں اب بھی رکی کی شکل گھوم رہی تھی، اور اسے اپنی بہن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ لکڑی کی دیوار کھولنے کی دعوت دے رہا تھا۔ بھلا وہ دیوار پار نہ جاتا تو اور کرتا بھی کیا؟ اس نے جی سے سوچا۔ کویت والے بہت اچھے تھے، تنخواہ بھی دیتے تھے، لیکن تنخواہ میں سے 10 روپے رکی کو بیچنے کے بعد آخر اس کے پاس بچتا ہی کیا تھا؟ وہ تو اگر پھتو کا سہارا نہ ملتا تو کراچی جیسی جگہ میں 2 دن کاٹنے بھی محال ہو جاتے۔ پھتو اسے کیا ملا؟ جیسے رکی سے کیے ہوئے وعدے کے ایفا کا سہارا مل گیا۔ وہ ہولے ہولے رینگ رینگ کر اس دیوار کے سائے میں آ بیٹھا۔ سٹور کی بتی جلے جا رہی تھی، بس اس بتی کے بجھنے کی دیر تھی، اور پھر راہ بالکل صاف تھی۔ اماں جی کی چارپائی تلے اور رانی بی بی کی الماری کے ساتھ جو ٹرنک تھا، اس میں زرکا بی بی کا سارا جہیز پڑا ہوا تھا، کویت سے آیا ہوا ریشم، پشمینہ اور زری کے سوٹ، شنیل کی قمیضیں، غرارے اور زیور کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ خان صاحب ہر بار کویت سے سونا لاتے تو 20 چوڑیاں، نیکلس اور بالیاں وغیرہ بنتی، زیادہ زیور تو بینک میں محفوظ تھا، لیکن لالو کو خوب علم تھا کہ 5-7 ہزار کا زیور ابھی تک چمڑے کے سوٹ کیس میں موجود ہے۔ سٹور کی بتی جل رہی تھی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ لالو نے لکڑی کے تختوں پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، تختے لکڑی کے ڈنڈے سے علیحدہ ہو گئے اور سر نکالنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ لالو نے اس میں سے سر نکالا اور زنبور سے ڈھیلے ڈھالے کیل نکالنے لگا، پھر ڈرائنگ کا دروازہ کھلا۔ گہری نیلی دھاریوں والا نائٹ سوٹ پہنے مجو میاں باہر نکلے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے گڑے تھے، اور ان کی چال سے لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی نشہ کر رکھا تھا۔
چال لڑکھڑائی ہوئی تھی اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے تھے۔ لالو نے انہیں دیکھتے ہی سر اندر کر لیا۔ اگر اس وقت مجو بھائی کو خیال ہوتا تو انہیں باورچی خانے کی دیوار میں سے ایک تختہ غائب نظر آتا، لیکن وہ سیدھے غسل خانے میں گھس گئے۔ اسٹور کا دروازہ کھلا، روشنی کا تختہ صحن میں پڑا۔ زرکا بی بی سیاہ دھاریوں والی قمیض میں نموداری۔ انہوں نے باورچی خانے کی جانب نظر کی اور پھر ادھ کھلا پٹ چھوڑ کر اندر لیٹ گئیں۔ لالو سہم کر اور پیچھے ہو گیا۔ پھر مجو بھائی منہ دھو کر باہر نکلے، اسٹور کے ادھ کھلے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ لالو نے کھلے تختے میں سے اندر چہرہ نکالا، زنبور سے 2 تختے اور ادھیڑے اور سیدھا اماں جی کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے خوب علم تھا کہ اماں جی کے پلنگ تلے بوقت ضرورت چھپنے کی کتنی جگہ تھی، اور پھر اس کے پاس بھتو والا رومال بھی تو تھا۔ اس نے ایک بار پھر شلوار کے نیپے میں اڑسے ہوئے رومال کو ٹٹولا، آہستہ سے اسے نکالا اور پھر اماں جی پر جھک گیا۔ لیلا سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی میں گمسم سی کھڑی تھی۔ اس نے کوئی 1000ویں مرتبہ جی میں سوچا کہ کسی طرح زرکا آپا کو منا کر لے ہی آؤں، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ کسی کو منانا آسان نہیں تھا۔ ابھی کل اگر زرکا آپا یوں ناراض ہو جاتی تو وہ کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لاتی، لیکن 24 گھنٹوں نے اس کی انا جگا دی تھی اور چڑھے چاند کی روشنی میں بپھرنے والی سمندری موجوں کی طرح اس کا جی بے قابو ہو رہا تھا۔ لاسٹ سیٹرڈے سنڈے شیری کب کی سو چکی تھی۔ سمندر سے آنے والی ہوائیں پردے جھلا رہی تھیں اور لیلا کے کان کائنات کی دھڑکتی خاموشی کو غور سے سن رہے تھے۔ ابھی کل شام تک وہ بالکل بچہ تھی۔ اسے کالج کی کتابیں، سہیلیاں، وہاں کے مشغلے دل و جان سے عزیز تھے، اور آج جیسے کالج لکڑیوں کا چھلا ہوا پھوس تھا جو فضول سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج اسے یہ مہینے کا آخری ہفتہ پچھلے جنم کا کوئی دن لگ رہا تھا۔ صرف 24 گھنٹے میں زندگی کی تمام قدریں بدل چکی تھیں۔ آج اسے ایک عجیب سا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ان دنوں ابا جی کویت سے آئے ہوئے تھے۔ وہ سب صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ پھر فلموں کی باتیں ہونے لگی تو ابا جی بولے، ارے بابا، تم لوگوں نے کیا فلمیں دیکھنا ہے؟ فلمیں تو تھیٹر سے بن کر آیا کرتی تھیں، فلمیں تو بروا اور سہگل سے بنتی تھیں۔ ابا جی وہی سہگل جس کی غزلیں ریڈیو پر لگتی ہیں؟ ککو نے پوچھا۔ ابا جی اربوں کا لمبا سا چگا پہنے ہوئے تھے۔ کویت سے واپسی پر ایسے کئی توپ ان کے ساتھ ہوتے جنہیں کئی بار ان کی غیر موجودگی میں لیلا اور شیری پہن کر ڈرامے کیا کرتی۔ کویت سے صرف روپیہ، ریشمی کپڑا اور سونا ہی نہیں آتا تھا، وہاں سے عرب تہذیب کے کچھ ایسے جزو بھی ان کے فلیٹ میں آ گئے تھے جن کے بغیر اب اس گھر کا ماحول مکمل نہیں تھا۔ چوغے کو ٹانگوں پر ٹھیک کرتے ہوئے ابا جی نے کہا، تم سہگل کو بطور گلوکار جانتی ہو اور ہم اسے ایک عظیم ایکٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگر تم نے اس کا فلم دیوداس دیکھا ہوتا تو… لیلا ان دنوں فلمی رسالے بہت پڑھتی تھی، فوراً بول اٹھی، ابا جی، اسی نام کا ایک فلم آج کل ہندوستان میں بن رہا ہے اور اس میں دلیپ کمار ہے۔ ابا جی، دلیپ کمار؟ ارے بابا، اب کیا دیوداس بنے گا؟ وہ فلم ایک بار بن گیا تھا، غلطی سے گئی۔ پھر اسی رات جب کھانا کھانے کے بعد ابا جی اپنے بستر پر لیٹ گئے تو لیلا نے اس سے دیوداس کی کہانی سنی۔ کہانی سننے کے بعد اس پر ذرا سا بھی تو اثر نہیں ہوا تھا، اور وہ کتنی دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر میں کامید جب نہیں آتا تو ایسی چنتا کیوں لگ جاتی ہے؟ انسان زندگی سے اتنا بے پرواہ کیوں ہو جاتا ہے کہ اسے ٹھیک تو سے سیڑھیاں بھی نظر نہیں آتی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا یوں گرتا ہے کہ پھر اٹھنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ لیکن آج رہ رہ کر اس کی نظروں کے سامنے دیوداس کی اس محبوبہ کا نقشہ آ رہا تھا جو تھال میں پھل پھول لیے پوجا کو جاتی ہوگی، جس کے من کا میت جب نہیں آیا تو اس نے واویلا مچایا، نہ شور کیا، بلکہ سونی راہوں پر آخری نظر ڈال کر سسرال رخصت ہوگی۔ زندگی کے بھرپور تقاضوں کو پورا کرتی رہی، اپنے شوہر کے جوان سال بیٹے کی ماں بنی اور کچھ نہیں بولی۔ لیکن ایک دن جب من کا میت نشے میں مست بیل گاڑی موڑ کر اس کے دوار آیا، وہ اپنے دیوداس کو ملنے چلی، لیکن محبت نے اس کی آنکھیں دھندلا دی اور وہ سیڑھیوں سے یوں لڑکی کہ اس کا جسم تو من کے میت کا استقبال نہ کر سکا، لیکن اس کی روح چتا کی آگ میں پہنچ کر جلائی گئی، اور وہاں پہنچ گئی جہاں محبت پر خاموشی کا پہرا نہیں تھا، جہاں من کے میت کے بچھڑنے کا خوف نہیں تھا، جہاں انتظار کی گھڑیاں نہیں تھی۔ لیلا نے نگاہیں اندھیرے میں لپٹی ہوئی سڑک پر ڈالی۔ ابھی یہاں سے اس کے من کا میت آ ہی تو جائے گا۔ کچھ ہی دور بندر روڈ کی کچھ بتیاں اب بھی جگمگا رہی تھی، وہاں سے دبا دبا شور یہاں تک پہنچ رہا تھا، لیکن لیلا کا اس گہما گہمی سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج سے پہلے مجھے اس تنہائی کا احساس کیوں نہیں تھا؟ آج سے پہلے میں نے کسی من کے میت کی چاہ کیوں نہیں کی؟ آج سے پہلے مجھے زرکا آپا کی خوش بختی پر رشک کیوں نہیں آیا تھا؟ ایک دن
محض 24 گھنٹوں نے اسے اس کے کھوکھلے وجود بے معنی انداز اور غلط نظریوں کا احساس دلا دیا تھا۔ لیلا کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ شام سے وہ ایک اضطراب بھری کیفیت میں جیے جا رہی تھی۔ شام کو سینما گھر میں اس نے 2 گولیاں نگلی تھی لیکن کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے ذہن پر زور ڈال کر سوچا کہ آخر میں نے وہ باقی گولیاں کہاں رکھی تھی، اور جب اسے یاد آ گیا تو وہ پردہ اٹھا کر اماں جی کے کمرے میں گئی۔ مجو بھائی گردن جھکائے کمرے سے نکل رہے تھے۔ لیلا دبے پاؤں واپس لوٹ آئی اور پھر کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں کھلبلی مچ گئی، چیزوں کے گرنے پڑنے کی آواز آئی، کتابیں پٹاخ پٹاخ گری اور پھر سوٹ کیس بند کرنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ لیلا کا دل زور زور سے بجنے لگا۔ یہ 7 والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ اگر یہ آج کا دن نہ ہوتا تو شاید وہ دندناتی بھی مجو بھائی کے کمرے میں چلی جاتی، لیکن اب وہ بڑی لڑکی ہو گئی تھی، اب یوں دلیرانہ کسی کے کمرے میں جانا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں نے اس کی نظر نیچے سڑک پر جانے والی پر پڑی۔ جانے والے نے کمر پر ایک ٹیچی کیس اٹھا رکھا تھا، بغل میں ایک گٹھری تھی اور اس نے شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کا قد مجو بھائی جتنا تھا اور چال بالکل ویسی تھی۔ وہ اسی بلڈنگ میں سے نکل کر کہیں جا رہا تھا۔ لیلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ مجو بھائی جا چکے تھے اور سارے میں ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے اپنے ایک ہاتھ میں گرم ہاتھ کا لمس سنسنانے لگا۔ لیلا اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ صبح جب زرکا کی آنکھ کھلی تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور کوئی زور زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ رات دیر تک روتے رہنے کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سر میں درد تھا۔ اس کا بند بند دکھ رہا تھا اور حلق میں عجیب قسم کی کڑواہٹ تھی۔ اس نے اپنی لٹکی ہوئی چوٹی کو ہاتھ سے تکیے پر کھینچتے ہوئے آہستہ سے کہا، توبہ صبح صبح کیا ہو گیا شیری؟ آہستہ بولو، خدا کے لیے آہستہ۔ شیری نے اس کے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر آواز دی، آپا، زرکا آپا، رات چوری ہوگی، دروازہ کھولیے جلدی۔ دوپٹہ اوڑھے بغیر زرکا نے پٹاخ سے دروازہ کھول دیا۔ ککو رانی، اماں جی اور لیلا سب صحن میں جمع تھی۔ سفید بڑا ٹرنک برآمدے میں پڑا تھا اور ایک چادر اور چند ایک ربن فرش پر دھرے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ اماں جی کے پاس ہی ان کی ایک عزیز سہیلی بڑا لمبا سا چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ زرکا کو دیکھتے ہی اماں چلائی، دیکھا تم نے اس مجو حرام زادے کے کرتوت؟ کیا ہوا اماں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی۔ ککو نے جلدی سے کہا، آپا مجو بھائی آپ کا سارا جہیز چرا کر لے گئے۔ کون کہتا ہے؟ زرکا نے بفر کر پوچھا۔ اس کے کرتوت کہتے ہیں، اور کون کہے گا بھلا؟ راتوں رات کہاں غائب ہو گیا حرام زادہ؟ اماں، زرکا نے رات کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے منہ کھولا۔ رہنے دو، اماں کڑک کر بولی، ڈوگری صاحب کے گھر جا کر حبیب کو فون کرو۔ مجو ایسا نہیں کر سکتے اماں، مجو۔ خاموش رہو، آئی بڑی مجو کی طرفدار۔ دیکھیے بہن، رات میری آنکھ پل بھر کے لیے کھلی تو میں نے دیکھا تھا، مجھے خیال ہوا شاید سپردگی گولی لینے آیا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کمبخت زرکا کے جہیز پر ہاتھ صاف کرنے آیا ہے، بدماش شودا۔ لیکن جہیز تو اس سے ہی ملتا اگر آپ۔ امی کی سہیلی رک رک کر بولی، بس جی، اس سے اتنی دیر بھی برداشت نہیں ہو سکی۔ ارے شیری، تم وہاں کیا کھڑی ہے؟ فون کیا ہے حبیب کو؟ ہاں اماں جی، کر آئی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے اب۔ پھر اماں جی اپنی سہیلی کو اپنی تمام نیکیاں اور بہن کی ساری غریبی کا کچا چٹا سنانے بیٹھ گئی۔ ککو اور رانی خالی ٹرنک کو بار بار کھولتی اور ربن جھاڑ کر واپس ڈال دیتی۔ ویسے انہیں چوری کی اتنی مسرت تو بخش دی تھی کہ آج سکول جانا موقوف ہو گیا تھا۔ زرکا ہولے ہولے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کل زندگی کتنی پربہار تھی۔ اس کے چھوٹے ٹیچی میں بچوں کے خط تھے، اس کے دل میں یادوں کے خزینے تھے، اور اب یہ سارے خط، یہ تمام یادیں یکدم ملوث ہو کر سخت کھناؤنی ہو گئی تھیں۔ اس کی نظروں میں وہ شوبدہ باز مجو گھوم رہا تھا جو ساحل کنارے تاش کا پتا غائب کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تاش کے پتوں کی چلت پھرت اتنی تیز تھی کہ وہ لگتا تھا جیسے وہ ازل کا رہزن ہے۔ تب زرکا کو خیال آیا تھا کہ مجو تاش کے پتے کی طرح میرا دل غائب کر کے لے گیا، اور اب وہ سوچ رہی تھی، مجو کیا صندوق میں سے چیزیں بھی غائب کر سکتا ہے؟ کیا مجو؟ لیکن اس کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا، مجو ایسے نہیں کر سکتا، مجو یوں نہیں کر سکتا۔ مجو دیوتا نہ ہو لیکن مجو انسان تو ہے، اور انسان اتنے رذیل نہیں ہوتے۔ جب وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اترنے والی تھی تو لیلا دروازہ کھول کر اس کے مقابل آ گئی۔ لیلا کی آنکھوں میں تازہ آنسوں کی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپا کہاں چلی ہو؟ نیچے۔ کیوں آپا؟ لیلا نے پوچھا۔ پھر اس کی نظریں تنگ ہو گئی۔ اس نے زرکا کے کان پر سے بال اٹھائے اور آنکھیں سکوڑ کر بولی، آپا رات مجو بھائی اسٹور میں گئے تھے کیا؟ زرکا نے نگاہیں جھکا کر بمشکل تمام کہا، ہاں۔ لیلا لب بھیج کر جیسے اپنے آپ سے بولی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے،
اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کس بات کا یقین لیلا؟ زرکا نے پوچھا۔ آپ کا ٹاپس کہاں ہے بائیں کان کا؟ زرکا نے لمحے بھر کو اپنے آپ کو جھٹلانا چاہا جیسے ٹاپس اپنی جگہ پر موجود ہو، لیکن پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور خالی کان کی لو کو چھو کر ہاتھ گرا دیا۔ لیلا بولی، رات جب مجو بھائی اماں کے کمرے سے نکلے میں بھی وہاں گئی تھی، مجھے سپرو کی ضرورت تھی، لیکن انہیں جاتا دے کر میں لوٹ آئی۔ پھر میں کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی آپا، اور میں نے مجو بھائی کو فلیٹ سے اترتے دیکھا۔ ان کی پیٹھ پر ایک اٹیچی کیس اور بغل میں کوئی گٹھری سی تھی۔ اب میں چپ نہ رہوں گی، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ آپا میں مجو بھائی کو دیوتا سمجھتی تھی، وہ تو انسان بھی نہ نکلے۔ پھر پٹاخ سے دروازہ اپنے پیچھے بند کرتی لیلا اندر چلی گئی۔ زرکا ہولے ہولے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا ایک ایک پاؤں زنجیروں سے بندھا تھا اور کمر کی جانب اسے کوئی گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں سمندر کی بڑھتی سمٹتی شور مچاتی لہریں تھیں۔ پاؤں ابرک آلود ریت کا بھربھرا پن محسوس کر رہے تھے اور مجو اس سے کان کا ٹاپس مانگ رہا تھا۔ اب بھی اس کے کانوں میں مجو کی آواز صاف آ رہی تھی، زرکا بیگم تمہاری مجبوری میری مجبوری ہے، ورنہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے یوں ہی اڑا لیا کرتا ہوں۔ حبیب اسے سیڑھیوں میں ملا اور چھوٹتے ہی بولا، کمال ہے پروفیسر صاحب بھی ایسے ہو سکتے تھے؟ زرکا کے پاؤں سیڑھیوں پر جم کے اس نے سہارے کے لیے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر پوچھا، مرزا صاحب آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حبیب مرزا نے بوکھلا کر کہا، ہاں زرکا کیوں نہیں، دل و جان سے۔ تو پھر آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ کہ یہ جو شرط بھی ہوگی میں سر کے بل پوری کروں گا۔ فرمائیے۔ زرکا نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو چھپانے کی خاطر منہ پرے کر لیا اور بمشکل بولی، اماں آپ کو تھانے میں رپورٹ لکھوانے بھیجیں گی اور آپ وہ رپورٹ نہیں لکھوائیں گے۔ زرکا کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ ضرور ضرور، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ تو میرے اپنے بس کی بات ہے۔ وہ چٹکی بجا کر بچوں کی سی تازگی سے اوپر چڑھ گیا، لیکن یہ چٹکی زرکا کے کان کے پاس بجی اور اس نے اس کا ٹاپس اتار لیا۔ پھر کان تلے ایک ٹھنڈا بوسہ دہکنے لگا۔ زرکا کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ریلنگ کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ شاید اسے کسی انسان سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک مجو دیوتا رہا اس کے من کے سنگھارسن پر براجمان رہا، اور اب ذلت کی گہرائیوں میں اتر کر وہ اس کے پیروں سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے آنسوں پر حکمرانی کر رہا تھا اور گلے کے قریب ایک رگ تھی کہ دھڑکتی چلی جا رہی تھی، مینا پر شہد کی دھار ٹپک رہی تھی۔ ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ مجو کی سیٹ پر ایک پرانا ٹیچی کیس اور ایک چھوٹی سی گٹری تھی جس میں ریت میں سنے ہوئے اس کے کپڑے تھے۔ اس کا سارا وجود جیسے چوری ہو گیا تھا، صرف انور کے دیے ہوئے 50 روپے جیب میں تھے۔ وہ رات کو جب چپکے سے فلیٹ سے نکلا تو سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی ایک بوسے کے متحمل نہیں ہو سکتی، وہ شادی جیسے رگڑ کھانے، الٹا لٹکائے آزمائے جانے والے رشتے کی متحمل کیسے ہوگی؟ اس نے 5 سال کے بعد یہی سوچا کہ ایسی نازک لڑکی پر مزید اپنی محبت کا بوجھ ڈالنا ظلم ہوگا۔ اسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور جس وقت وہ کمرے سے نکلا اسی وقت لالو نے ماں جی کے تخت پوش کے نیچے سے سفید کویتی باکس یوں نکالا کہ اماں جی تک آواز نہیں آئی۔ مجو نے چہرہ نکال کر باہر دیکھا، سامنے رنگین مٹی کی نازک سرائیوں والا اپنا سارا مال پونچھ پونچھ کر لگا رہا تھا۔ ابھی کل کی بات تھی، یہاں 2 امریکن عورتیں ان سرائیوں کا سودا کر رہی تھیں۔ ان کے لکیردار فراک گھٹنوں سے نیچے تنگ اور بغلوں تلے بہت زیادہ کھلے تھے۔ آج مجو نے پیٹ بھر کر چائے پی رکھی تھی اور اسے حلوہ پوری والے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ٹرین سے اترا اور ایک نازک سی سراہی خرید لی۔ اس کے کولے گردن اور بند منہ اسے پرسوں بھی بہت پسند آیا تھا، لیکن پرسوں کی پسند اور آج کی پسند میں بڑا فرق تھا، اور آج اس نے چپکے سے یہ سراہی خرید لی تھی۔ اور جب ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آگے بڑھی اور بنجر زمین، بجلی کے کھمبے، دھونسی ہوئی جھاڑیاں پیچھے کی طرف بھاگنے لگیں تو وہ کھڑکی میں گیا اور آہستہ سے کوری سراہی ہاتھ سے چھوڑ دی۔ ٹرین کے شور میں سراہی کے ٹوٹنے کی رتی بھر آواز نہیں آئی۔